सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज हमारा उर्दू का 5वां लेक्चर है और 5वें लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस हलाल इस्तक़लाल की बाकी जो अशार रह गए थे उनकी तशरीह। हलाल इस्तक़लाल का पस मंज़र मैंने आपको बताया था और उसका पस मंज़र क्या था कि 6 सितंबर को जब दुश्मन जो है, इंडिया जो है, भारत जो है, उन्होंने बताए बगैर रात के 3 बजे हमला किया लाहौर के बॉर्डर से। और वहाँ पर जो है 3 बजे बलोच रेजिमेंट जाग रही थी। उन्होंने पाक आर्मी को मुतला किया और जवाबी कार्रवाई की जो है ये। इसके बाद उन्होंने 7 सितंबर को हमला किया लाहौर के बॉर्डर से और 7 सितंबर को हमला किया सियालकोट के बॉर्डर से और उसके बाद सरगोदा से उन्होंने हमला किया। 3 शहरों को निशाना बनाया, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से तादाद में कम होने की वजह से, टैंक कम होने के बावजूद भी मुसलमानों ने इसका भरपूर जवाब दिया और वो दुश्मन जो खुद ही बगैर बताए बुज़दिलाना कार्रवाई करके हमला किया था, खुद ही अक़वाम मुत्तहिदा को शामिल करके जंग बंदी कराने पर मजबूर हो गया और अल्लाह ताला ने कौम का, मुल्क का साथ दिया। इसकी हमने जो है पढ़े हफीज़ जलंधरी ने ये लिखी नज़्म और इस नज़्म का जो है वो तारुफ शायर का मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में बता दिया था क्या तारुफ है। उन्होंने ये जो नज़्म है ये लिखी थी उन शहीदों और गाजियों के नाम जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की वहाँ पर 6 सितंबर की जंग में और 6 सितंबर 1965 की जंग में 1965। हलाल इस्तक़लाल नज़्म जो है वो यानी हलाल इस्तक़लाल मुस्तकिल मजाजी का चाँद, इसका मतलब बनता है मुस्तकिल मजाजी का चाँद। इसके 4 अशार हमने पढ़े। 5वां जो है वही है, 5वां देखिए आप। मोहम्मद इब्ने कासिम के सहाबे जूद का परचम, ये तारिक का, सलाहुद्दीन का, महमूद का परचम। क्योंकि पिछले अशार में भी हमने इसकी तलमीहात पढ़ी, इसकी तलमी पढ़ी और इसके साथ इसके हवाले पढ़े, इसके साथ इसका मफ़हूम पढ़ा, इसके मुश्किल अल्फाज देखिए। इसमें भी आप यही करेंगे कि इसके मुश्किल अल्फाज साथ साथ लिखिए, इसका मफ़हूम लिखिए। ये आपका होमवर्क है जो अपने कॉपीज़ पे करना है। इसके बाद जब आप आएंगे क्लास में तो आपका चेक करूँगी। इसके पहले आपका टेस्ट भी होगा, टेस्ट भी आपने यहाँ पे सबमिट करवाने हैं कॉलेज में, जो आपके चेक होकर आपको वापस मिलेंगे और इसका बाकायदा रिकॉर्ड भी होगा। तो देखिए कि 5वां जो हम शेर पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्या है कि मोहम्मद इब्ने कासिम के सहाबे जूद का परचम। सहाबे जूद होता है सखावत का बादल। तारिक का, अब तारिक यहाँ पे एक तलमी के तौर पे आया है, तो तारिक कौन है? तारिक बिन ज़ियाद, इसका तारुफ भी मैं आपको बताती हूँ। फिर सलाहुद्दीन, ये भी एक तलमी है और महमूद रहमतुल्लाह अलैह, ये भी एक तलमी है। अब इनकी अगर आप लिखें तो लिखने में आपको समझ आएगी कि इसका पस मंज़र और तलमी और आप कह लें कि हवालाजात बनते हैं इसके जो आपने लिखने हैं। तो हवालाजात में आप लिखेंगी कि तारिक बिन ज़ियाद कौन था। सबसे पहले तारिक का नाम है, दूसरे मिसरे में तो तारिक का लिखिए। तारिक बिन ज़ियाद कौन थे? मूसा बिन नसीर के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे, बर्बरी ग़ुलाम थे। बाद में वो अपनी बहादुरी या ताकत की वजह से जो है वो 711 में 7000 सवारों की मैयत में 7000 सवारों के साथ काउंट जोलियन, काउंट ऑफ सियोना के हमरा जालिम रॉडर्ट के मुकाबले में रवाना हुए और बाद में तारिक ने मुगीस और मूसा के साथ मिलकर मुकम्मल उंदलस को फतह किया। उनकी आखिरी ज़िंदगी और वफ़ात के मुतालिक तारीख में कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी तारीख खामोश है। तो तारिक बिन ज़ियाद जो हैं इन्होंने किसको? उंदलस को फतह किया और उनके बारे में मशहूर है
کہ انہوں نے جب اپنی فوج کے ساتھ جنگ کے لیے گئے تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے وہ چونکہ تعداد میں کم تھے اور جو سامنے جہاں پر یہ حملہ کرنے جا رہے تھے وہ تعداد میں زیادہ تھے، اور انہوں نے سمندر پار کرنے کے بعد کہا تھا اپنی فوج سے کہ کشتیاں جلا دو تاکہ ہماری واپسی کا راستہ نہ ہو، اگر ہمارے سامنے دشمن ہو اور ہمارے پاس واپسی کا راستہ ہو تو ہم بھاگنے کے لیے کا ارادہ ہی نہ کریں، اگر ہمیں پتہ ہو کہ واپسی کا راستہ نہیں ہے اور ہم نے صرف ہر صورت میں لڑنا ہے تو ہم لڑیں گے۔ انہوں نے اپنی فوج سے کہا تھا کہ کشتیاں جلا دو، اور ویسا ہی کیا، اور اس کے بعد مٹھی بھر ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی جو ہے وہ دشمن اس پر فتح حاصل کی تھی، اندلس کو انہوں نے فتح کیا تھا۔ اس کی تشریح میں آگے آ جائیں صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ صلاح الدین ایوبی جو ہے ان کو صلیبی جنگوں کا ہیرو کہا جاتا ہے، یہ بڑے رحم دل انسان تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کو جو ہے وہ بہت ساری فتوحات میں، بہت ساری جنگوں میں شامل تھے، مارکوں میں۔ پھر ان کی زور بازو اور طاقت کے بارے میں اگر بات کریں تو لوگ ایسے ان سے مل کر ان کے واقعات پڑھ کر جو ہے وہ ایسے ہوتا تھا کہ بتایا جاتا ہے کہ جس وقت وہ اپنا بازو ہلاتے تھے تو لوگ ان کی طاقت دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے تھے، اور یہاں تک کہ جب وفات کے بعد ان کو تدفین کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو اتنے وہ فراخ دل اور کھلے دل کے مالک تھے کہ جب ان کو تدفین کے لیے لے جایا جانے لگا تو جو ان کے اخراجات تھے ان کے لیے ان کا صندوقچہ کھول کے دیکھا گیا تو اس میں انہوں نے کچھ بھی بچا کر نہیں رکھا، جن کی اتنا مال و دولت ہونے کے باوجود، اتنے امیر ہونے کے باوجود ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا جو ان کے بعد ان کے اوپر خرچ کیا جاتا۔ محمود کیا ہے؟ محمود جو ہے وہ محمود غزنوی کی بات ہے تو محمود غزنوی یہاں پہ جو ہے وہ چوتھی تلمیح کے طور پہ آیا ہے۔ ابن قاسم ہے، طارق بن زیاد ہے، صلاح الدین ہے، اور پھر محمود ہے۔ محمود جو ہے وہ انتہائی بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ علم و فقہ کا میں بھی ماہر تھے، اور غزنی سے ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے ان کے بہت سارے القابات ہیں جو انہیں ہندوستان میں ملے، اور انہیں محمد بن قاسم کے بعد ہندوستان میں داخل ہونے والا دوسرا حملہ آور بھی محمود بن غزنوی کو کہا جاتا ہے۔ یہ جی اس کی تلمیحات تھی، تو آپ تھوڑے واقعات، تھوڑے حوالہ جات ان چاروں کی اس کی تشریح میں لکھیں گی تو آٹومیٹکلی آپ خود سمجھیں گی کہ اس کی تشریح بہت اچھی اور اتھینٹک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا آپ جو اس کی تشریح میں شامل کر سکتی ہیں وہ کیا کر سکتی ہیں کہ یہ جو پرچم ہے ہلالی استقلال کا پرچم، مسلمانوں کو یہ پاکستانیوں کی عینی شہادت کے مطابق ہے کہ ان تینوں شہروں میں لہراتا ہوا یہ پرچم ہے، سیالکوٹ، لاہور اور سرگودا میں یہ پرچم لہرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح مبین یعنی کہ کھلی فتح کی نشانی ہے، جو شہیدوں اور غازیوں کو ایک عطیے کے طور پر یہ نظم لکھی شاعر نے، اور یہ پرچم جو ہے شہیدوں غازیوں کی طرف سے قوم کو ملا ہے۔ اور اس میں شاعر پھر وہی کہتا ہے جو پہلے اپنے شعر میں اس کا امدادی شعر لکھا تھا، باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا، یعنی کہ آسمان کو بھی شاعر دعویٰ دیتا ہے کہ ہم دبنے والے نہیں ہیں، آسمان کی طرف سے بڑی دفعہ آفات ہم پر آئی ہیں، اسلام پر بڑی دفعہ حملے ہوئے، بڑی دفعہ آفات آئیں، لیکن ہر مشکل اور ہر وبا سے، ہر طوفان سے چھٹکارا کس نے پایا؟ مسلمانوں نے، اس سے فتح یاب ہوئے۔ پھر اس کے بعد شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ کسی بھی جگہ پر آپ جائیں، کسی بھی ویرانے میں، کسی بھی جنگل میں، کسی بھی طوفان میں، کسی بھی آبادی میں، کسی بھی علاقے میں، فضا میں، سمندر میں، وہاں پر آپ کو اللہ تعالیٰ کی گواہی ضرور ملے گی، اس کی وجودیت کی گواہی ضرور ملے گی کہ کوئی تو ہے جس کی وجہ سے یہ چیز موجود ہے، یہ علاقہ، یہ جگہ موجود ہے۔ پاکستان دنیا کے 158ویں اسلامی ملک میں سے واحد ملک ہے کہ جس کی بنیادوں میں نظریے کی حیثیت ہے، اور ہمارا نظریہ کیا ہے کہ ہم مسلمان قوم ہیں، اور ہماری روایات، اقدار، مذہب، تہذیب، ثقافت باقی لوگوں سے مختلف ہے، کسی سے نہیں مل سکتی۔ ہم ایک علیحدہ ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرے ہیں، اور ہم ایسے ہی زندگی گزاریں گے۔ یہ جو ہمارا پرچم ہے یہ ہمارے استحکام کی، ہماری بقا کی نشانی ہے، اور ہمارے اس عزم کو، استقلال کو کوئی بھی توڑ نہیں سکتا۔ یہ جیسے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ویسے ہی ہے، یہ ہماری لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے، خوشنودی ہے، اور ہمارے وطن کی جو حیثیت ہے ہمارے لیے وہ مسلم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں ملتا ہے، اور یہ پرچم بھی ہمارے لیے آسمان کی طرف سے اترا ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فتح کی بات عطا کیا ہے، اس لیے شاعر یہاں پہ یہ کہہ سکتا ہے کہ باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم، سو وار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اس کے ساتھ شاعر کہتا ہے یہ پرچم ہے صدا جس نے لگائی کامرانی کی، یہ پرچم ہے صدا جس نے لگائی کامرانی کی، زمین پر ایک نشانی ہے نوید آسمانی کی، زمین پر ایک نشانی ہے نوید آسمانی کی۔ اس میں امدادی شعر آپ لکھیں گی، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے۔ اب غازی کون سے ہیں جن کی ہم بات کریں؟ طارق بن زیاد کی، صلاح الدین کی، محمود غزنوی کی، یہ سارے غازی تھے اسلام کے، جنہوں نے بار بار فتوحات حاصل، کسی نے ایران کو کیا، کسی نے اندلس کو کیا، کسی نے ہندوستان کو کیا، تو یہ ساری ان کی فتوحات کی نشانیاں ہیں جو ہمیں تاریخ کے صفحوں میں ملتی ہیں، اور ان کا حوالہ ہم اس کی تشریح میں لکھیں گے۔ ہمیں شہیدوں اور غازیوں کا حوالہ چونکہ دیا جا رہا ہے، یہاں پر تلمیح کے طور پہ تلمیحات ہیں، یہ ان کے ساتھ پورے واقعات ہیں، ان کی زندگی کی پوری ایک کہانی ہے، ان کی قربانیوں کی لسٹ ہے، فہرست ہے جو یہاں پر شامل کی ہے شاعر نے، ان کے نام ہیں، تو ان کے نام ہی اصل میں ان کا کام ظاہر کرتے ہیں۔ اور اس کا ہم امدادی شعر لکھیں گے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ غازی یعنی وہ لوگ جو زندہ ہیں، شہیدوں کے برابر ہی ان کا درجہ ہے۔ پراسرار یعنی کہ جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، مطلب کہہ لیں گے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے، مقرب بندے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ذوق خدائی بخشا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں معرفت ملی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھتے ہیں، ذوق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ یہ امدادی شعر ہے۔ اس کا جو آگے چھٹے شعر پہ شاعر کیا کہہ رہا ہے، یہ حلال استقلال ہم پڑھ رہے ہیں نظم، اور یہ 84 نمبر یعنی کہ 84 نمبر صفحے پر ہے، اور اس میں ہم نے 4 شعر پہلے پڑھ لیے تھے، یہ 5واں تھا۔ اب چھٹے پہ آ جائیں، چھٹا شعر ہے، زمیں پر یہ پرچم ہے نشاں عالم میں فتح و کامرانی کا، زمیں پر ابر رحمت ہے نوید آسمانی کا۔ نوید آسمانی لفظ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے۔ یہ پرچم ہے نشاں یعنی کہ یہ پرچم جو ہے نشانی ہے عالم یعنی دنیا میں، فتح و کامرانی مطلب کہ کامیابی کی ضمانت، اور ابر رحمت یعنی کہ رحمت کا بادل، ابر بادل اور رحمت کا بادل، نوید آسمانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری، آسمان کی طرف سے خوشخبری، تو آسمان کی طرف اشارہ کرنے کا مراد ہے شاعر کا اللہ تعالیٰ کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے، اور یہ زمین پر ابر رحمت ہے، ایسا بادل جو زمین پر رحمت برسا دے۔ اس کا جو ہے وہ مفہوم آپ لکھیں گی، یہ پرچم دنیا میں فتح و کامرانی کی علامت ہے، یہ پرچم دنیا میں فتح اور کامرانی کی علامت ہے، زمین پر اس کی حیثیت رحمت کے بادل کسی ہے، زمین پر اس کی حیثیت رحمت کے بادل کسی ہے، اور یہ خدا کی طرف سے خوشخبری ہے۔ آئیکام بچوں، آپ نے مفہوم اپنے پاس لکھنا ہے، اور پھر اس کے مطابق آپ اس کی تشریح کریں گی۔ یہ پرچم دنیا میں فتح و کامرانی کی علامت ہے، اور زمین پر اس کی حیثیت رحمت کے بادل کسی ہے، اور یہ خدا کی طرف سے خوشخبری ہے۔ اب خوشخبری ہے دنیا میں، اگر اس کی تشریح میں شاعر جو بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی خوشخبری ہے کہ جس کی نوید کوئی دنیا میں نہیں دے سکتا تھا، یہ اللہ نے ہمیں اس کی خوشخبری دی۔ اور رحمت کے بادل سے مراد ہے کہ ایسا بادل جو زمین پر برستا ہے تو ہر طرف جل تھل ہو جاتی ہے، رنگ ابھر آتے ہیں، ہر چیز نکھر آتی ہے، ہر ایک پر نکھار آ جاتا ہے، بہار آ جاتی ہے، چمک آ جاتی ہے، خوبصورتی آ جاتی ہے۔ وہ درخت ہیں، پتے ہیں، پھول ہیں، انسان ہیں، چرند ہیں، پرند ہے، غرض کہ ہر چیز جو ہے اس کی رحمت کی نظر ہو تو وہ چمک اٹھتی ہے، اپنا وجود برقرار رکھ لیتی ہے، اپنی شناخت قائم کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جس پر ہو جاتی ہے تو پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، اور یہ رحمت اللہ کی طرف سے، آسمان کی طرف سے اترتی ہے۔ اور یہ پرچم جو ہے ہمارے لیے، دوسرے مصرے میں مصنف کہہ رہا ہے، شاعر کہہ رہا ہے کہ زمین پر ابر رحمت ہے، یہ پرچم ہمارے لیے زمین پر ایسی رحمت ہے جو رحمت کی بارش کے بعد ہمارے لیے بنا ہے، اور ہم اس پرچم کے سائے میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، حفاظت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، اور اپنی فتح کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر یہ ناممکن تھا، ایسا ممکن نہیں تھا کہ ہم اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر گزار سکتے، بچا سکتے۔
شاید جو ہے پرچم کو بادل کی مانند تصور کرتا ہے، اور بادل سے مراد ہے سخاوت کا بادل، سخی ہونے کا. اور جو لوگ راہ راست پر چلتے ہیں، صراط مستقیم پر چلتے ہیں، ان کی طرف بھی اشارہ ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلو، اس کے مطابق زندگی بسر کرو، سچائی کو اپنی زندگی میں شامل کرو، اچھائی کو شامل کرو. نیکی اور بدی دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے. اگر تم اچھائی کو اپناتے ہو تو تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے حامی ہو، اور اگر تم برائی پر چلتے ہو تو اس کی جو ہے قہر کی مرتکب ہو جاتے ہو، اس کے قہر کو دعوت دے دیتے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے کو پکڑو، اس کو دامن گیر کرو اور اسی پر عمل کرو، اسی میں ہماری بقا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہیدوں کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتایا کہ شہید کا رتبہ کیا ہے، قرآن بتاتا ہے اس کے بارے میں. اور جو شہادت کا رتبہ پا گیا، جس نے اپنی جان کو اللہ کی امانت قرار دیا، اللہ کی امانت سمجھا، وہی کامیاب اور وہی سرخرو ہوتا ہے. جو ایسا نہیں کرتا تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دے لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے راستے پر چلیں، اس کی قربانیوں، اس کی کاوشوں کو سمجھیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، جیسے کہ شہید اور غازی کرتے ہیں. ویسے بھی یہ زندگی، یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو دنیا میں وصیت کی گئی ہے، اور ہم جب تک زندہ ہیں ہماری ہر سانس اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے پر ہم سب جو ہے وہ معمور کیے گئے ہیں. اگر ہم اس حکم عدولی کرتے ہیں تو پھر اس کے قہر کے مرتکب بھی ہو جاتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے کہ جو رحمت کا بادل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر برسا دی. اس پرچم کی صورت میں ہم اس پرچم کے سائے میں اپنی زندگی گزاریں اور اس کو اپنی بقا سمجھیں، اپنی حفاظت کا ضامن سمجھیں. امدادی شعر اس میں آپ لکھیں گے: نشاں اپنے پرچم کا ہے چاند تارا، زمیں تو زمیں آسماں ہے ہمارا. اتنی بڑی بات یہاں پہ شاعر کہہ رہا ہے. نشاں اپنے پرچم کا ہے چاند تارا، نشاں اپنے پرچم کا ہے چاند تارا، زمیں تو زمیں آسماں ہے ہمارا. کہتا ہے کہ جو چاند اور ستارہ ہے وہ ہمارے پرچم میں، وہ ہمارے نشان ہے کہ یہ جو پرچم ہے ہمارا ہے، اور یہ زمین بھی ساری ہے اس پرچم کے تلے، اور یہ آسمان بھی ہمارا ہے. ہم اس آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کی امانت کردہ زندگی کو گزار رہے ہیں، بسر کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کی رضا کے مطابق کرنی چاہیے. آخری شعر اس کا دیکھیے 7واں، 84 نمبر پیج پہ. یہ پرچم ہے روایت عظیم الشان کا پرچم، یہی پرچم ہے استقلال پاکستان کا پرچم. یہاں پہ بڑا اچھا ایک پیغام دے رہا شاعر کہ روایات کیا ہوتی ہیں، ہمارے جو بڑے بزرگوں کی چھوڑی ہوئی طریقے ہیں، جو نشانیاں ہیں، جو تاریخ ہے، اس پر عمل کرنا، وہ ہے ہماری روایت. اور استقلال یعنی مستقل مزاجی یا مستقل ہونا. تو مصنف یہاں پہ کہہ رہا شاعر، اس کا مفہوم دیکھیے: پاکستان کا پرچم اسلامی اقدار کا حامل ہے. پاکستان کا پرچم اسلامی اقدار کا حامل ہے، اور یہ پاکستان کی ثابت قدمی کی علامت ہے، یعنی کہ مضبوطی کی، بقا کی علامت ہے، ثابت قدمی کی علامت ہے. یہ اس کا مفہوم ہے کہ پاکستان کا پرچم اسلامی اقدار کا حامل ہے اور پاکستان کی ثابت قدمی کی علامت ہے. یعنی اگر ہم ثابت قدمی سے چلتے رہتے ہیں، اگر ہم ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ہم ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں. جس طرح سے کہ 1965 کی جنگ میں مسلمان ثابت قدم رہے اور اپنی بات پر ڈٹے رہے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور فتح حاصل کی اللہ تعالیٰ کی مدد کی بدولت. تو یہ پرچم جو ہے اس کا عکس ہے اس پرچم سے جو حضرت امیر معاویہ نے مصر اور محمد بن قاسم نے دیبل پر لہرایا تھا. امیر معاویہ نے مصر پر لہرایا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور محمد بن قاسم نے اس پر دیبل پر لہرا دیا تھا یہ پرچم، دیبل کو فتح کرنے کے بعد. اور ہمارا یہ پرچم ہے کہ جو کس کے مشابہ ہے، حضرت خالد بن ولید کے، جس نے عراق اور شام میں یہ پرچم لہرایا فتح کے بعد. اور یہ پرچم اسی نسبت سے ہے جو ابو عبیدہ بن جراح نے لہرایا شام میں. اور یہ پرچم ہے مماثل عمر بن حماس کے، اور یہ پرچم ہے حضرت علی کے درہ خیبر پر لہرائے گئے پرچم کی علامت. اور یہ پرچم ہے موسیٰ بن نصیر نے جو مراکش پر لہرایا، موسیٰ بن نصیر نے مراکش پر یہ پرچم فتح کے بعد لہرایا، اور اس کے بعد طارق بن زیاد نے اندلس پر لہرایا. یعنی کہ یہ ساری نظم کی تشریح جو اپنے پچھلے جو اشعار پڑھے ہیں ان سب کا حوالہ، ان سب کی تلمیحات، ان سب کی مثالیں، ان سب کے جو ہیں یہ
حوالہ جات وہ سارے آپ آخری شعر میں ایک نچوڑ کے طور پر شامل کر سکتی ہیں۔ یہ پرچم ہے جو سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ پر لہرایا، اور یہی پرچم ہے جو سلمان اعظم نے سربیا میں لہرایا، اور یہی پرچم ہے جو فتح علی خان ٹیپو نے سرزمین میسور میں اپنے خون سے سینچا اور اسے لہرایا۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی یہ وہ کڑی ہے کہ جو پیچھے چلیں اپنی روایات کی طرف، اپنے مظلوموں کی طرف، اپنے بڑوں کی طرف، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ہوتی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا پہنچتی ہے، اور ہم ان کی جو ہے وہ قربانیوں کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کے سائے میں یہ پرچم ہے، اور اسی سائے کے اندر ہماری زندگی جو ہے وہ چلتی جا رہی ہے۔ اس میں امدادی شعر آپ لکھ سکتی ہیں: تیری عظمت مخالف سے منوائیں گے، تیرا پرچم بلندی پہ لہرائیں گے۔ تیری عظمت مخالف سے منوائیں گے، تیرا پرچم بلندی پہ لہرائیں گے۔ اور ویسے جو اس کا آپ امدادی شعر لکھیں گی وہ لکھ سکتی ہیں، کون سا؟ یہ پرچموں میں عظیم پرچم عطائے رب کریم پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم عظیم پرچم عطائے رب کریم پرچم، یعنی کہ یہ سب سے عظیم پرچم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں عطا کیا گیا یا ہمیں عنایت کیا گیا۔ تو جو ہے وہ یہاں پہ یہ نظم مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کی تشریح، اس کے حوالہ جات، اس کا مفہوم، اس کے مشکل الفاظ، یہ سارا آپ کا ہوم ورک ہے جو بعد میں چیک کیا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو اچھے سے لرن کرو، یاد کرو، اور ساتھ ساتھ اس کا خلاصہ بھی یاد کریں۔ اس کا ٹیسٹ ہوگا، اور ٹیسٹ کے اندر آپ نے اس کا خلاصہ یا تشریح جو بھی آپ کو آتا ہے وہ آپ نے اس کے حوالہ جات کے ساتھ اس کی تشریح کرنی ہے۔ اچھی اور اتھینٹک تشریح کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کو سمجھیں شعر کو، پھر اس کا مفہوم لکھیں، اور اس کے بعد اس کی تشریح کریں۔ اور تشریح کا وہی طریقہ جو آپ کو پہلے بھی میں اس میں بتا چکی ہوں، کلاس میں بھی بتایا تھا۔ ایک نمبر ہوگا شاعر کے نام کا، ایک نمبر ہوگا نظم کے نام کا، اور باقی 8 نمبر ہوں گے اس کی تشریح کی۔ اور تشریح نظم میں سے پتہ 2 شعر آتے ہیں، اور دونوں اشعار کے 4 نمبر ہوں گے، 4 جمع 4 جمع 1 جمع 1، اس طرح سے یہ پورے 10 نمبر ہو جاتے تھے۔ ان 10 نمبروں کے حساب سے آپ نے اس سوال کی تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ اوکے، تھینک یو سو مچ۔ یہ تھا ہمارا آج کا جو ہے وہ 5واں لیکچر۔ تو ہماری یہ نظم مکمل ہوگی 2 لیکچرز میں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلی نظم بھی جو ہے وہ پڑھیں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔